नाज़रीन, लैटिन अमेरिका और पैसिफिक रीजन के अंदर एस्केलेशन हाईएस्ट लेवल की तरफ जा रही है। खबर ये सामने आ रही है कि वेनेजुएला का ऑयल टैंकर अमेरिका की जानिब से कैप्चर कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है, ये काइंड ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक है जो वेनेजुएला के ऊपर किया गया है। वेनेजुएला जो ऑलरेडी मुश्किल इकोनॉमिक सूरत हाल से दो चार है, जो कई दहाइयों से उन पर सैंक्शंस लगी हैं, खासकर पिछले 4-5 साल में तो उनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी और लाखों लोग जब वेनेजुएला को छोड़कर चले गए थे। और फिर जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तो ऑयल की प्राइसेस जब वो ऊपर गई हैं, जिससे वेनेजुएला के लिए कुछ बेहतरी आई है। तो एक ऐसा मुल्क जो सैंक्शंस के अंदर है और लड़ रहा है, सर्वाइवल पोजीशन के अंदर है, उसके ऑयल के ऊपर अब हमले शुरू हो गए हैं और उसके ऑयल टैंकर को, यानी ये बिल्कुल एक नया आगाज है। तो अमेरिकन इंतजामिया जो है वो तमाम इकदामात उठा रही है जो मडोरो रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए अहम है। यानी ये सारे इकदामात जो हैं वो क्योस फैला सकते हैं, वो अनरेस्ट फैला सकते हैं, वो उनकी इकॉनमी को डिसरप्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। तो ये सारे इकदामात और उसके बाद फिर वो लैंड अटैक की तरफ जाएंगे। अगर इन इकदामात के जरिए मडोरो की गवर्नमेंट गिर गई तो फिर लैंड अटैक शायद ना हो, लेकिन अगर नहीं गिरते तो फिर लैंड अटैक भी होगा। लेकिन ये एक बड़ी एस्केलेशन है। साथ ट्रंप ने ये कहा है कि कोलंबिया के ऊपर भी अटैक होगा। ट्रंप ने कोलंबिया पर हमला करने की भी धमकी लगाई है। और पैसिफिक रीजन के अंदर जो सबसे बड़ी एस्केलेशन सामने आ रही है, अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो हैं वो वहां डिप्लॉय कर दिए हैं चाइना के खिलाफ। जापान के साथ यानी जापान की टेरिटरी में चाइना के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ये ताजा तरीन सबसे बड़ी एस्केलेशन है। और हमने आपको रिपोर्ट किया था कि जापान लॉबिंग कर रहा है अमेरिका में कि अमेरिका जो है वो खुलकर जो नई प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी हार्ड लाइन पॉलिसी है अगेंस्ट चाइना, उसमें खड़ा हो जाए। तो ये एक मेजर एस्केलेशन अमेरिका ने की है अगेंस्ट चाइना के न्यूक्लियर बॉम्बर्स चाइना के खिलाफ जो वहां पर जाकर खड़े कर दिए। अच्छा, और रशिया जो है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहा है चाइना के साथ। तो ये पैसिफिक भी एक बड़ा बैटल ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर नाज़रीन अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल और एक ऐसे मुल्क के दरमियान एस्केलेशन बढ़ रही है जिसका इजराइल को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल और चाइना के दरमियान एस्केलेशन जब वो हाईएस्ट लेवल की तरफ जा रही है, क्योंकि इजराइल जो है वो अब डूइंग समथिंग सीरियस थिंग्स, ठीक है ना, अगेंस्ट चाइना। और चाइना की जो रेड लाइंस हैं वो क्रॉस कर रहा है। और चाइना के लिए जो सबसे सेंसिटिव इशू है, जिस पर चाइना की नो कंप्रोमाइज पॉलिसी है, और इसके लिए चाइना अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार है, इसके लिए चाइना यूरोप से भिड़ने के लिए तैयार है, इसके लिए चाइना जब दुनिया की किसी भी ताकत से भिड़ने के लिए तैयार है। और चाइना की ये जो सारी तरक्की है वो उसी एक मकसद को सामने रखते हुए की जा रही है, और वो सेंसिटिव इशू है ताइवान। इजराइल ने जब ताइवान में छेड़छाड़ जब शुरू कर दी है और खुलकर वो ताइवान के साथ आ गया है चाइना के खिलाफ। बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ताइवान के हाई ऑफिशियल्स ने इजराइल का दौरा किया है, सीक्रेट दौरा किया है। और ये 4-5 रोज कबल ये दौरा हुआ है और इसमें असलहा, एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये सारा जब डिस्कस हुआ है। अब देखिए, ताइवान जो है उसकी डिप्लोमेटिक टाइज तो कोई नहीं है दुनिया में, बहुत कम है। तो इसलिए जो मुल्क भी ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ाता है तो वो चाइना के रडार पर आ जाता है, क्योंकि ताइवान एक कंट्री तो नहीं है ना, तो उसके ताल्लुकात भी थोड़े से हैं और उन्हीं के साथ हैं जो चाइना के खिलाफ हैं। तो इसलिए जो भी ताइवान के साथ जाएगा वो चाइना के रडार पर होगा। एक होता है ना भाई, एक मुल्क है उसके सबके साथ ताल्लुकात हैं, सब मुल्कों में उसके एम्बेसीज हैं, ऐसा तो नहीं है ताइवान का मामला। और फिर ताइवान को जाकर असलहा देना, ये तो मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। तो ये चाइना के साथ फटा जब वो इजराइल ने ले लिया है। हैरिट्स, ताइवान टॉप डिप्लोमेट मेड सीक्रेट ट्रिप to Israel to discuss defense cooperation. Taiwan's high-profile deputy foreign minister made a unpublicized visit to Israel. Reuters report कर रहा है exclusive. Taiwan's deputy foreign minister made a secret trip to Israel. Times of Israel. पूरा मीडिया भरा पड़ा है, खबर बहुत बड़ी है। Eyeing defense cooperation. Taiwan's deputy foreign minister made a secret trip to Israel. किस लिए आया है? For defense cooperation. असलहा, एयर डिफेंस। अब ये इजराइल जो है वो 3 मुल्कों के साथ मिलकर उनके लिए आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम बना रहा है। एक यूनान के साथ और एक जो है वो जर्मनी के साथ उनकी डील चल रही है। और इजराइल ने पहली बार अपना जो एरो सिस्टम है वो मुल्क से बाहर भेजा है और वो जर्मनी को दिया है। और अब ये तीसरा है ताइवान, जिसके साथ मिलकर
تائیوان ڈوم بنایا جا رہا ہے آئرن ڈوم کی طرز کا. حالانکہ وہ آئرن ڈوم جب وہ ادھر فارغ ہو گیا تو چائنا کے خلاف وہ کیا چلے گا, تو لیکن بہرحال وہ بنا رہے ہیں. دا جاپان ٹائمز نے لکھا ہے, جاپان کا میڈیا, تائیوان ڈیپٹی فارن منسٹر میڈ سیکرٹ ٹرپ ٹو اسرائیل. اچھا آپ دیکھیے کہ اسرائیل وہاں پر رشیا کے خلاف بھی جا چکا ہے, یعنی یورپینز کو وہ اسلحہ دے رہا ہے, اور خاص کر جرمنی جو کہ براہ راست رشیا سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر یوکرین کو بھی اسرائیل جب وہ اسلحہ دے رہا ہے. اور رشیا اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے کہ کیا انٹیلیجنس کوآپریشن بھی اسرائیل دے رہا ہے یوکرین کو, اور جو اسیسینیشن یوکرین کر رہا ہے اس میں اسرائیل کا کیا کردار ہے. تو دیکھیے وہ معاملہ بڑا سیریس ہے, یعنی رشیا کے خلاف جانا. لیکن ٹھیک ہے, اسرائیل ہے, اس کے ویسٹ کے ساتھ الائنسز ہیں, ویسٹ اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے, اسرائیل ویسٹ کو دیتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, ایشو تو ہے, اور رشیا اس کے خلاف اقدام بھی اٹھائے گا. لیکن تائیوان کا معاملہ سب سے زیادہ سینسٹیو اور سیریس ہے, کیونکہ تائیوان کو پراپر کنٹری نہیں ہے. یہ تو آپ نے جان بوجھ کر وہاں پر جا کر ایک ہی مقصد کے لیے تائیوان کے ساتھ جانا, اور وہ چائنا ہے. یعنی اگر آپ یورپ میں کسی ملک کے ساتھ, جیسے یونان ہے, تو یونان کے ساتھ تعلقات بڑھانا یعنی ٹرکی کے خلاف جانا ہے. تو پراپر کنٹریز ہیں, ان کے آپس میں تعلقات ہیں. تائیوان کے ساتھ جانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ چائنا کے خلاف جانا ہے اور معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرنی ہے اور چائنا کو پرووک کرنا ہے. تو یہ تو سوچی سمجھی سازش, اس لیے چائنا اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہے. اصل میں اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح بھی پوزیشن کر رہا ہے کہ چونکہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کی اب لڑائی چائنا کے ساتھ ہے, تو اسرائیل اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ اگینسٹ چائنا وہ پریزنٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پوزیشن کرتا ہے کہ میں ویسٹ کے لیے کتنا ضروری ہوں, امریکہ کے مفادات کے لیے کتنا ضروری ہوں. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ بھی. اگر آپ 80s کے بیانات دیکھیں نیتنیاہو کے, تو وہ اس وقت سوویت یونین کے کولیپس کی بات کر رہا تھا. حالانکہ سوویت یونین تو ان کا سب سے بڑا سپورٹر تھا, اور 80s میں یہ سوویت یونین کے خلاف کھل کر یہ لابینگ کر رہا ہے نیتنیاہو اور اسرائیل. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب یہ چائنا کے خلاف اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اگینسٹ چائنا, یعنی امریکہ کو بتا رہے کہ ہم تمہارے لیے کتنا ضروری ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ پہلو. اور نیتنیاہو نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ انفارمیشن وار چھیڑ چکا ہے اسرائیل کے خلاف. تو بہرحال یہ اسرائیل کو بڑا مہنگا پڑے گا چائنا کے خلاف جانا, چونکہ چائنا جس وزڈم کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے. اور آپ دیکھیے چائنا اس وقت عراق میں ہے, چائنا جارڈن میں پروجیکٹس کر رہا ہے, چائنا مصر کے ساتھ تعلقات, جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ان کی ہو چکی ہیں, چائنا سعودی عربیہ کے ساتھ, چائنا کے قطر کے ساتھ, ترکی کے ساتھ تعلقات, ایران کے ساتھ. وہ ایران تو ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی چائنا ہر جگہ پر موجود ہے. تو یہ اسرائیل کو بڑا مہنگا پڑے گا چائنا کے خلاف جانا. اچھا غزہ سے جو صورتحال ہے وہ بڑی پینفل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جینوسائیڈ ایفیکٹولی جاری ہے, اور جینوسائیڈ میں بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. موسم بھی ایک اس میں ٹول ہوتا ہے, شدید سردی, شدید گرمی, پھر بارشیں, ان کو شیلٹرز نہ ملنا, دوائیاں نہ ملنا, خوراک نہ ملنا, یہ سارے جینوسائیڈ کے ٹولز ہوتے ہیں. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورا ریجن اس حوالے سے ابھی کوئی بھی عملی اقدامات اٹھانے سے قاصر ہے. ان کے سامنے غزہ کے لوگوں کو طرح طرح کے طریقوں سے مارا جا رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اب ذرا دیکھیے, ایڈ بلاکڈ لیونگ غازنز ٹو فریز اینڈ سٹارو ٹو ڈیتھ. سردی سے بھی وہ مر جائیں اور بھوک سے بھی مر جائیں. اس وقت جب وہ فلڈ آیا ہوا ہے غزہ کے ٹینٹس کے اندر, اس کے بارے میں ہم نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ اس کا خطرہ, اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں شیلٹرز کی ضرورت ہے. بیبی ڈائز ان فلڈڈ غزہ ٹینٹ ایز اسرائیلی اٹیک کلز وومن ان جبالیہ. ادھر بمباری کی ہے, ادھر فلڈ آیا ہوا ہے, شدید سردی ہے, ٹینٹوں میں پانی بھر گیا ہے, جگہ کوئی نہیں ہے بیٹھنے کی, اوپر سے کھانا بھی نہیں مل رہا, اوپر سے علاج بھی نہیں ہے. غزہ ارجنٹلی نیڈز 3 لاکھ نیو ٹینٹس. فوری ان کو کم سے کم 3 لاکھ نئے ٹینٹس کی ابھی ضرورت ہے. تو تمام تر چیزوں کے باوجود افسوسناک بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کی حالت بدلنے میں پورا ریجن اور OIC ورلڈ جب ناکام ہوئے. یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. اور وہاں پر خطرناک چیز یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ڈیفرنٹ ٹولز کے ساتھ مارا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی اس وقت کی جا رہی ہے. اور ادھر اسرائیل نے جب لیبنان پر پھر اٹیک کیا ہے, اسرائیلی فورسز بلو اپ another house in southern Lebanon. اچھا اسرائیل کے اندر سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, چونکہ ظاہر ہے اسرائیل کے اندر ایک کیوس تو ہے اور اس کو وہ چھپانے کے لیے کبھی ادھر جنگ کبھی ادھر جنگ. 600 اسرائیلی آفیسرز, سولجرز نہیں آفیسرز, انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کے ریزگریشن قبول کیے جائیں امڈ پرویلیج فریز. ان کے لیے جو مرات ہیں یا ان کی سیلری ہے, باقی مرات ہیں, اس میں کمی کی گئی ہے ڈیو ٹو اکنامک سچویشن
تو انہوں نے کہا ہے فوری طور پر ہمیں ہمارا استعفیٰ قبول کیا جائے. نیئرلی 600 آفیسرز اینڈ نان کمیشنڈ آفیسرز ان دا آکوپیشن آرمی ہیو ریکویسٹڈ امیڈیٹ ریزگنیشن. فوری طور پر ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. 600. یہ ہے اسرائیل کے اندر کی صورتحال. تو غزہ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ محاصرہ کر کے، کھانا اور پانی بند کر کے ان کو مار رہے ہیں. حماس کے ساتھ یہ لڑے ہیں تو ان کی 1 لاکھ کیجوالٹیز ہیں حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں. تو کر کیا یہ رہے ہیں؟ لیبنان میں بمباری کر رہے ہیں، غزہ کا محاصرہ کر کے، کھانا بند کر کے اب ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور یعنی یہ جو ریجن ہے یہ کیا اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ الٹیمیٹلی تمام فلسطین کے لوگ وہاں پر مارے جائیں، پھر یہ کوئی عملی اقدام اٹھائیں گے؟ یعنی انہوں نے جو سیز فائر کروایا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ایفیکٹولی نہیں رکی ہے، اور آج اس وقت بڑی بدترین صورتحال ہے غزہ کے اندر. اچھا، جو ٹام بیرک ہے جو بہت بڑا زائنسٹ ہے، لیکن اب وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے اور اسرائیل کہہ رہا ہے یہ تو ہمارا بہت بڑا مخالف ہے. ٹام بیرک جو ہے اس نے کہا ہے کہ ٹرکی کی فوجیں جو وہ غزہ میں ہونی چاہیے ڈسپائٹ اسرائیلی اپوزیشن. کہتے ہیں بڑی زبردست بات ہوگی اور ٹرکی جو ہے وہ اس کی فوجیں غزہ کے اندر ہونی چاہیے. اچھا، اگر ہم وینزویلا کی بات کریں تو جناب علی بڑی ایسکلیشن سامنے آ رہی ہے لیٹن امریکہ میں. اور دیکھیے ایک پوری ٹائم لائن ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جنوری سے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ادھر کوئی اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن جنوری میں، فیب میں یہ ہم نے بات رکھی تھی کہ یہ پورا ریجن میدان جنگ بنے گا. اس وقت تو باتیں کچھ اور ادھر ادھر چل رہی تھی، لیکن امریکن ایکسپرٹس یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ ادھر ہوگا. تو ہم نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ لیٹن امریکہ پورا میدان جنگ بنے گا. تو ایک پوری ٹائم لائن ہے، پہلے ارادہ، پھر بلڈ اپ کے بعد ایئر سپیس کے بعد ایویکویشن کا آرڈر، ایویکویشن کے آرڈر کے بعد اب انہوں نے آئل ٹینکر جو ہے وہ سیز کرنا شروع کر دیے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال الٹیمیٹلی ایک براہ راست آن گراؤنڈ اٹیک پر جا رہی ہے. بی بی سی، یو ایس سیزز آئل ٹینکر آف وینزویلا ایز وینزویلا کنڈیم ایکٹ آف پائریسی. یہ تو جیسے لوٹ مار ہوتے ہیں نا، یہ لٹیرے جو سمندری لٹیرے، یہ تو انہوں نے کہا یہ وہ اقدام ہے جو امریکہ نے اٹھایا ہے. US steps up campaign against Maduro in seizing tanker of Venezuela. The Guardian, Venezuela decries act of piracy after US forces seize oil tanker of the coast. Venezuela condemn US seizure of oil tanker as international piracy. اور ٹرمپ نے ناظرین یہ کہا ہے، چونکہ ٹرمپ کے لیے ہر بات ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ہر بات ہی ہسٹوریکل بات ہوتی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ لارجسٹ ٹینکر ہے ایور کیپچرڈ، جتنے بھی آج تک ٹینکر کیپچر ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا ہے. اور اس میں ایف بی آئی، اس میں ہوم لینڈ سیکورٹی، اور اس میں یو ایس کوسٹ گارڈ اور ڈپارٹمنٹ آف وار، ان تمام نے حصہ لیا ہے اس ٹینکر کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کے اندر. اور وینزویلا نے کہا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل ریسورسز کو لوٹنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے آئل کے اوپر قبضہ کرنے چاہتے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑا آئل جو ریسورسز ہیں وینزویلا کے پاس ہے، اور ہماری اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تھرو فورس. تو دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے، یعنی اگر آپ ساری امریکہ کی اسٹریٹجی اس وقت دیکھیں، ساری ٹرمپ کی اسٹریٹجی دیکھیں، تو اس میں ٹرمپ کی پریورٹی یہ ہے کہ لینڈ اٹیک سے پہلے رجیم چینج ہو جائے. اور اگر آپ مزید نوٹ کریں تو امریکہ ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جس میں وینزویلا رسپونڈ نہیں کر سکتا. یعنی ایئر سپیس شٹ ڈاؤن کر دی تو وینزویلا کیسے رسپونڈ کرے گا؟ وہ جو کشتیوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں وینزویلا کیسے رسپونڈ کرے گا؟ اب ان کا ٹینکر پکڑ لیا ہے تو بھی وینزویلا کیسے رسپونڈ کرے گا؟ امریکہ کا ٹینکر تو پکڑ نہیں سکتے. ایک تو یہ کہ ان کی لینڈ کے اوپر اٹیک ہو تو وہ جواب دیں، ایویکویشن ہو رہی ہے یا ایئر سپیس شٹ ڈاؤن ہے، اب ان کا آئل ٹینکر پکڑ لیا ہے تو وینزویلا اس کے جواب میں کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں سوائے بیانات کے. تو یہ سسٹمیٹکلی اسٹریٹجی وہ ہے کہ وینزویلا کی گورنمنٹ کمزور نظر آئے اور ایک خوف پھیلے اور ایک کیوس اور انریسٹ پھیل جائے. فیئر ہو کہ بھئی آئل ٹینکر پکڑے جا رہے ہیں، ایئر سپیس شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، ایویکویشن ہو رہی ہے، اکنامک ڈسرپشن آ رہی ہے، اور پریزیڈنٹ مڈورو گورنمنٹ کچھ کر بھی نہیں پا رہی، وہ کمزور بھی نظر آئے. تو یعنی اور پھر ساتھ سائیکولوجیکل وار ہے، ساتھ انفارمیشن پروپیگنڈا وار ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اور اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ اسیسینیشنز بھی شروع ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. اس کی پوری پاسبلٹی ہے کہ اس کے بعد اسیسینیشنز کا جو چیپٹر ہے وہ شروع ہوگا. اچھا، اسیسینیشنز میں بھی وینزویلا رسپونڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہی یہ رسپونڈ کریں گے امریکہ کہے گا کہ دیکھو پہلے انہوں نے ہمارے پر اٹیک کیا، ہم نے تو کوئی اسیسینیشنز کی نہیں ہے. تو اسیسینیشنز کے جواب میں وینزویلا جب اسیسینیشنز بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وینزویلا کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو یہ سب ایک سسٹمیٹک اسٹریٹجی ہے کہ ایسے اقدامات جس میں وینزویلا رسپونڈ نہ کر سکے اور وہاں کیوس پھیل جائے، انریسٹ پھیل جائے، مڈورو پر پریشر بڑھے اور ساتھ اس کی گورنمنٹ کمزور نظر آئے کہ وہ تو کچھ کر بھی نہیں پا رہی.
تو یہ تو ٹرمپ چاہتا ہے کہ ان ایسے ہی اقدامات کے نتیجے میں گورنمنٹ گر جائے اور اس کو لینڈ اٹیک کی طرف چونکہ وہ جائے گا تو اس کا کوئی سرپرائز بھی آ سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ پوری آگ جو ہے وہ لیٹن امریکہ میں پھیل جائے گی اور یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی پریشر بڑھے گا۔ لیکن اگر ان تمام اقدامات کے باوجود گورنمنٹ نہیں گرتی تو پھر ٹرمپ اس طرف بھی جائے گا، کیونکہ اب یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے ٹرمپ کے لیے۔ یہ کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، امریکہ کے لیے کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے۔ اگر امریکہ یہاں پر ہار گیا وینزویلا گورنمنٹ کے خلاف تو وہ لیٹن امریکہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اب یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اور ٹرمپ تھریٹنز کولمبین پریزیڈنٹ سگنلز پوٹینشیل یو ایس اٹیک، کولمبیا میں بھی ہم ملٹری اٹیک کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ وارنڈ کہ کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ول بی نیکسٹ ٹو فیس پوٹینشیل یو ایس ایکشن، کولمبیا کا صدر جو ہے وہ اب ہمارے اگلے نشانے پر ہے۔ ویسے مطلب آپ ذرا امریکہ کی لینگویج دیکھیے، وہ والا صدر، فلانا وزیر اعظم، فلانا ملک، یہ ہمارے نشانے پر ہے۔ I hope he listen, he will be next. He is going to have serious problems. اور نکاراگوا reassert full solidarity with Venezuela. تو میجورٹی جو ہے وہ ظاہر ہے وینزویلا کے ساتھ کھڑی ہے، کیوبا کے ساتھ کھڑی ہے۔ ادھر پیسیفک کے اندر بھی بہت بڑی اسکیلیشن ہو گئی ہے۔ امریکہ نے B-52 بامبرز with nuclear انہوں نے وہاں پر ڈپلائی کر دیے۔ US triggers fresh tensions after deploying B-52 with Japan، یعنی جاپان کی ٹیریٹری میں چائنا کے خلاف، چونکہ جاپان کا پھڈا چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جاپان لابینگ کر رہا تھا کہ آپ کھل کر آئیں اور جاپان کے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو، جو ہارڈ لائن سٹانس ہے۔ چونکہ اس وقت ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ زیادہ کشیدگی ایک انداز میں نہ ہو، کہ اپریل میں اس نے دورہ بھی کرنا ہے، باقی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دا یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ایسکلیشن ہے وہ بڑھا دی ہے بائی ڈپلائنگ نیوکلیر کیپیبل B-52 بامبرز نیئر جاپان۔ ایسٹ ایشیا کی ایئر سپیس کے اندر ایک اور بڑی ایسکلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے کہ امریکہ نے B-2 بامبرز بھیجے ہیں، ڈپلائی کر دیے ہیں، اور وہ فلیگ کر رہے ہیں جاپان کے فائٹر جیٹس کے ساتھ اوور دا ویسٹرن پیسیفک نیئر جاپان۔ B-52 بامبرز فلیگ کر رہے ہیں وچ جاپان فائٹر جیٹس، اور ادھر رشیا کے جیٹس وہ فلائی کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ۔ یعنی دنیا کی تمام بڑی طاقتیں کہاں پر پہنچی ہوئی ہیں؟ پیسیفک کے اندر۔ رشیا، چائنا، امریکہ، رشیا کے جیٹس بھی ہیں، چائنا کے جیٹس بھی فلائی کر رہے ہیں، اور اب B-2 بامبرز بھی وہاں پر فلائی کر رہے ہیں۔ جوائنٹ فلائٹس ہوئی ہیں چائنا اور رشیا کے درمیان، ٹھیک ہے، ان کی ڈرلز یہاں پر جاری تھی، اور جس میں ساؤتھ کوریا نے کہا کہ یہ ہماری ایئر سپیس کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں۔ اب ان کی جوائنٹ فلائٹس ہو رہی ہیں، ادھر رشیا اور چائنا کی ہوئی، اب امریکہ اور جاپان کی ہو رہی ہیں۔ ایکسپینڈنگ US جاپان کوآرڈینیشن، اب براڈر ایسکلیشن ایٹ دا مومنٹ وین ریجنل اسٹیبلٹی ریکوائرز ریسٹرینٹ، جب آلریڈی ماحول اتنا گرم ہے اور ڈی ایسکلیشن اور ریسٹرینٹ ہونا چاہیے تھا، معاملہ اور زیادہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ US بامبرز جس کے ساتھ F-35 بھی فلائی کر رہے تھے اور F-15 بھی فلائی کر رہے تھے، انہوں نے ادھر چکر لگائے ہیں اور اب ڈپلائے ہیں وہاں پر۔ اور امریکہ نے کہا کہ جو جاپان کی سیلف ڈیفense فورسز ہیں اور امریکہ کی جو فورسز ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں کہ اگر چائنا تائیوان کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اور واشنگٹنز فرسٹ میجر ڈسپلے سنس چائنا بگین ایکسرسائزز ان نیئر بائی واٹرز لاسٹ ویک، یہ اب امریکہ کا میجر ڈسپلے آف پاور جو وہ سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور دنیا کے ایک کونے میں یعنی پیسیفک سے لے کر ادھر لاطینی امریکہ تک، دنیا کے دوسرے کونے تک ہمیں ایسکلیشن ہی ایسکلیشن، اور درمیان میں مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیلی اگریشن اور جنگی جرائم ہیں وہ اپنی جگہ پر جاری ہے، اور اب اس نے چین کے خلاف بھی پھڈا لے لیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رہا ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔